अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। राह हक़ की बहुत ही मुखलिस और प्यारी प्यारी माँओं, बहनों और साथियों, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मसनून दुआ पेश करती हूँ जो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ज़रिए मालूम हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत ही अज़ीमुश्शान और बाबरकत महफ़िल है। किस लिहाज से कि इस कायनात में कुरान करीम से बढ़कर कोई किताब और कोई इल्म नहीं है और ना ही कोई तालीम है। कुरान करीम की महफ़िल से बढ़कर ना ही कोई महफ़िल है। तो इस लिहाज से आप लोग भी बहुत ही बाबरकत शख्सियतें हुईं, बहुत ही खुशकिस्मत शख्सियतें हुईं कि जिनको ऐसी महफ़िलें अल्लाह ताला अता फ़रमा रहा है और आप लोग ज़ौक़ और शौक़ से अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ को वक्त से पहले अदा करके या आगे के लिए पोस्टपोन करके आप इसमें शरीक हो रही हैं। हम जो है बाज़ चीज़ें इतनी आम हो जाती हैं कि हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं रहता। जैसे कि हम में से हर एक इस हदीस को जानता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तो ये कोई मामूली हदीस नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है और इसके जो अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी किस्म के नेक इंसान को, किसी भी किस्म की मसरूफियत को, किसी भी किस्म के अल्लाह की राह में कोशिश को जो है खैर का लफ्ज़ नहीं जोड़ा, बल्कि यहाँ खैरुकुम, जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आलिमात फ़ाज़िलात हैं और अरबी ग्रामर से फ़ारिग़ हैं और वाक़िफ़ हैं अच्छी तरह कि खैर जो है दरअसल इसमें तफ़ज़ील है, अख़ियर का मुख़फ़फ़ है। अख़ियर यानी कि इसमें तफ़ज़ील, इससे बड़ी कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम और खैर के ज़ुमरे में अगर कोई शामिल है तो वो सिर्फ़ वही लोग हैं जो कुरान और हदीस से जुड़ते हैं, कुरान की तालीमात को हासिल करते हैं, सीख रहे हों या सिखा रहे हों। दोनों ही, ये कितना बड़ा अल्लाह का रहम व करम है कि सिर्फ़ ना सीखने को कहा, ना सिखाने को कहा। तो दोनों में से किसी भी कैटेगरी से आप जुड़ जाएँ तो अल्लाह के नज़दीक आप खैर में शामिल हो जाएंगे। तो इस लिहाज से कितनी बाबरकत है, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि कुरान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक कायनात एक तरफ है तो दूसरी तरफ जो है कुरान है। तो कुरान का ही एक यानी कि ज़ाहिरी नमूना जो है पूरी कायनात है। तो कुरान कोई मामूली चीज़ नहीं है, यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतने करोड़ों अरबों खरबों, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट दूरी से और कई गैलेक्सीज पार करके और फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने इंसानों से कलाम किया है। तो कोई मामूली सी शख्सियत भी जो ज़रा काबिल एहतराम हो माशरे में, अगर हम उससे गुफ्तगू करते हैं तो हम अपने आप को काबिल फ़ख्र समझते हैं। तो लेकिन उस अज़ीम यानी जो मालिक है, रब है, हाकिम है, आका है, उसके यानी कि बेशुमार नाम है, 99 तो कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ाती नाम हैं। तो वो ऐसा यानी कि अलीम और क़दीर और ऐसा क़ादिर मुतलक़ जो सब कुछ जिसके हाथ में है और जो बड़ा गफूर रहीम भी है, उस मालिक से जो तमाम बादशाहों का बादशाह है और जिससे अजीम कोई हस्ती नहीं है, जिससे काबिल एहतराम कोई हस्ती नहीं है, ऐसी हस्ती हमसे हम कलाम है। और हम कुरान खोल के जब बैठते हैं तो 100 बार हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतनी अजीम हस्ती से बातचीत कर रहे हैं, हमें बातचीत का शर्फ हासिल हो रहा है। तो कुरान का खोलने की तौफीक ही बहुत बड़ी तौफीक है। मुआशरे में ऐसे बहुत सारे जो हैं यानी कि क्या कहना चाहिए, मैं मतलब बुरा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे महरूम लोग हैं जो कुरान महीनों खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। लेकिन कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि हम सिर्फ कुरान खोलते ही नहीं हैं बल्कि उसको समझते हैं, जानते हैं, अपने रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हम जो है, जैसे कि हम मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी इसमें बहुत सारी शागिर्दाएँ हैं और इतनी यानी कि अज़्म और हौसले के साथ बहुत सारे मसाइब और मसाइल का सामना करते हुए जो ये मिशन को लेकर चली हुई हैं, बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। दिल की गहराइयों से रुआं रुआं उन लोगों को दुआ देता है कि मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे रही हैं
किसी भी टॉपिक को लेकर तकरीर करना ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है, लेकिन डायरेक्ट कुरान के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह करना और अल्लाह का पैगाम उसके बंदों और बंदियों तक पहुँचाना, इससे बड़ा तो कोई शर्फ है ही नहीं। तो बहुत ही काबिल मुबारक है इस ज़िम्मेदारी को उठाने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले, इसका बेड़ा उठाने वाले, और इस राह में सब जो भी इसका ताउन कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो कोई भी इसका जो है सुन रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं किसी भी तरीके से। अल्लाह ताला उन सब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे, उनके तमाम मसाइल और मसाइब और तमाम दुख बीमारियां दूर फरमाए और क़ल्बी सुकून और ज़हनी राहत अता फरमाए, आमीन। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है 30वें पारे की आखिरी 2 सूरह, सूरह फलक और सूरह नास। ये जो है बहुत ही अज़ीमुश्शान सूरतें हैं। इन दोनों सूरतों में हमारी दुनिया और आखिरत के तमाम मनाफ़े और हाजतें छुपी हुई हैं। इतनी नफ़ा बख्श और ज़रूरी हैं जितनी हवा, ग़िज़ा, पानी, क्योंकि हर किस्म की आफ़ात और बलियात से बचने का कि ये बहुत ही मुस्तहकम और मुस्तनद ज़रिया है। जिस तरीक़े से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरीक़े से इंसान के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है जीने के लिए, उसी तरह जो है ये 2 सूरतें ज़रूरी हैं। और एक जगह तो उन्होंने ये बात भी कही है मुबालगा करते हुए, मतलब मैं मुबालगा पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही हूँ, कि वो तो ये कहते हैं कि ग़िज़ा और पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि ग़िज़ा और पानी के ज़रिए इंसान जो है कुछ लिमिट है साइंटिफिक एतबार से कि सांस आखिर यानी कि पानी कितने दिन ना मिले तो ज़िंदा रह सकता है और ग़िज़ा कितने दिन ना मिले तो ज़िंदा रह सकता है इंसान, सांस चल सकती है उसकी कितने दिनों तक। लेकिन ये 2 सूरतें ऐसी हैं कि इंसान को जो है एक दिन क्या, एक शाम, एक यानी सुबह शाम दोनों टाइम इसको लाजिम करार दिया गया है, 2 टाइम, तो एक टाइम भी जो है इसके बगैर नहीं गुजरना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा जो है ये ज़रूरी है। देखिए, कुरान करीम का जो आगाज़ है सूरह फातिहा से अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्लाह की तारीफ़, हम्द सना कि वो रहमान है, रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। फिर उसके बाद जो है अब उसका बीच का मरहला है कि हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। जब मदद मांगने के बाद फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो है क्या करना है, कि क्या क्या मदद मांगी बंदे ने, कि हमें सीधा रास्ता दिखा, हम पर इनाम फरमा और हमको उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों में ना फरमा जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने पूरा कुरान दिया, हमको पूरा लाए अमल दे दिया। बंदे ने अल्लाह की तारीफ़ की, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दिया, आजिज़ व फ़ुरवतन कर दिया कि तू ही जो है सब कुछ है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। फिर क्या क्या मदद मांगी कि ओवरऑल यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हमें मुनिम आले में शुमार फरमा और हमको जो है गुमराह की कैटेगरी में शामिल ना फरमा, गुमराहों और जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में पूरा कुरान दे दिया कि ये देखो, ये लोग जो हैं, ये तरीक़ा, ये शरीयत, ये मामलात ज़िंदगी के किसी भी मामले में, इबादत के मामले में और यानी कि माशरती मामलात में, सियासी मामलात में, हर किस्म के मामलात में तुम ये तरीक़े अपनाओ। ये पूरा लाए अमल बंदे की दुआ के एवज़ में, जवाब में अल्लाह ताला ने दे दिया। अब ये जो अल्लाह ताला ने पूरा लाए अमल दे दिया हमको, तो उसमें क्या है, अब बहुत सारी रुकावटें आने वाली हैं। ये तो जो है हम सब भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद ये बात फरमा भी दी कि जब बंदा मेरी तरफ बढ़ेगा तो मैं बहुत सारी रुकावटें पेश करूँगा आजमाइश के तौर पे कि वो अपने जो मेरी तरफ उसने कदम उठाया है उसमें वो सच्चा है या नहीं, साबित कदम है या नहीं, या आजमाइशों तकालीफ़ों से वो हट जाता है या नहीं। दर्जा बदर्जा छोटी तकलीफ़ आती है, उससे बड़ी, जैसा कि हम जानते हैं। अल्लाह ताला फिर जान लेता है कि ये बंदा जो है मुखलिस है मेरी राह का, तो फिर जो है वो उसको इत्मीनान बख्श देता है। तो ये रुकावटें आएंगी यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की दुख, बीमारियां इंसानों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, अजीज़ व अकारिब की तरफ से मुख्तलिफ़ आजमाइशें, रुकावटें आने वाली हैं। कभी जो है वसवसे होकर कि यानी कि मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं या मेरे शौहर मुझे इस सिलसिले में उनको पसंद नहीं आ रहा है, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, दुख है, बीमारी है, बहुत सारे मसाइल और रुकावटें, कहीं जाना है, यानी कि कभी ऐसा होता है कि आराम कर लो, कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कर लो, क्यों ये इतना हर हफ्ते क्यों किया जाए, महीना भर कर लिया जाए। मुख्तलिफ जो है रुकावटें, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे और गैर महसूस तरीक़े पे, यानी कि जो महसूस होने वाली रुकावटें और गैर महसूस, यानी दिल में वसवसे,
بھی آئیں گے، اور شیطان بھی جو ہے بہت ساری رکاوٹیں ڈالے گا کہ یہ کیا ضروری ہے، کیوں ہے، ایک دور ہو گیا نا قرآن کا، اب دوبارہ کیوں قرآن سے جوڑنا ہے، جبکہ قرآن سے تا حیات جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جتنی بار آپ اس کو یعنی کہ اس میں غوطہ لگائیں گے، اس میں ڈوبیں گے، اتنے ہی جو ہے آپ قیمتی موتی لے کر آئیں گے۔ تو لہٰذا وسوسے مختلف شیطان ڈالے گا، تو اس کی یعنی کہ شروعات ایسا ہوئی قرآن کی، بیچ میں پورا لائے عمل دے دیا گیا، اب آخر میں بتایا گیا کہ یہ جو تم پورا لائے عمل سے گزرو گے تو شیطان بہت سارے وسوسے ڈالے گا، بہت ساری رکاوٹیں اور پریشانیاں آئیں گی، تو تمہیں کیا کرنا ہے، ان دو سے جو ہے، یہ دو صورتوں سے تمہیں مدد لینا ہے، ان کا سہارا لینا ہے، جو ہر قسم کی تمہیں دکھ، بیماری، ظاہری، باطنی، ایمانی، اخلاقی، ہر قسم سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ تو اس کا جو ہے ہم کو سہارا لینا ہے، یہ اس کا جو ہے یہ ایک حکمت بتائی گئی ہے کہ شروعات ایسی ہے، بیچ میں پورا لائے عمل ہے، اور آخر میں جو ہے یہ دو صورتیں معوضتین جس کو کہا جاتا ہے کہ جن کا سہارا لے کے تم ہر چیز سے اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہو۔ اب دیکھیے، جیسا کہ ہم سب اس اچھی طرح واقف ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اور یہ دونوں صورتیں جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں۔ ان صورتوں کا شان نزول جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 6 مہینے تک مسلسل ایسی کیفیت رہی کہ آپ جو ہے کچھ کام کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ انجام نہیں دیا ہے، بھول جاتے تھے۔ میں یہ بات یہاں پر واضح کرتی چلوں کہ یہ جو جادو تھا، اس کا اثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ روحانیت پر نہیں ہوا تھا، قرآن کے فرائض انجام دینے پر نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کے ظاہری معاملات پر یعنی دنیاوی معاملات پر ہوا تھا، آپ کے جسم پر ہوا تھا۔ آپ کے جو ہے قرآن یہ جو وحی جو نازل ہوتی تھیں، ان پہ اس سے کوئی ان 6 مہینے میں جتنی وحی نازل ہوئی اس سے کوئی متاثر نہیں ہوئے آپ۔ اور اس کی جو ہے بہت بڑی بڑی حکمتیں بھی تھیں، اور جادو کا ہونا بھی حکمت تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو محفوظ کر سکتا تھا کہ ان پر جادو نہ ہو، لیکن کیونکہ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں کچھ جو ہے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کر کے، اور کچھ جو ہے آپ کے یعنی کہ آپ سے وابستہ لوگوں، معاشرہ، محلہ، صحابہ، صحابیات، دیگر لوگوں پہ ایسی چیزیں واقعات پیش آئیں جس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے کے لیے کہا کہ ان سے یعنی کہ جس کے ساتھ پیش آیا اس کو یعنی کہا، یا پھر خود کر کے دکھایا۔ تو یہ جو ہے واضح رہنا چاہیے کہ وحی کے سلسلے میں آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن جادو کے اثرات مختصراً آپ کے اوپر ہوئے، کیونکہ پوری امت کو جو ہے بتانا مقصود تھا کہ جادو ایک برحق چیز ہے، اور اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ چیز پیش کرنی تھی، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہرحال جادو ہوا۔ تو آپ جو ہے دنیاوی معاملات بھول جاتے تھے، اور 6 مہینے تک آپ کے اوپر ایسا ہوا۔ تو آپ حضرت ایک رات سوئے آپ، تو آپ نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص جو ہے ایک آئے ہیں، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک پاتیک پہ کھڑا ہو گیا، اور یہ شان نزول بتا رہی ہوں میں۔ اور اس نے جو ہے کہا کہ آپ صلی اللہ، ایک نے کہا جو سرہانے کھڑا ہوا تھا اس نے سوال کیا، اور جو پاتی تھا وہ جواب دیتے جاتا۔ تو ایک نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا مرض لاحق ہوا ہے، تو دوسرے نے کہا ان کو جو ہے ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو پہلے والے نے کہا جو سرہانے تھا کہ کس نے کیا ہے، تو اس نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس نے کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کی بیٹیوں نے کیا، کیونکہ اس کی بیٹیوں نے اس چیز کی مہارت حاصل کی تھی۔ تو بعض میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم کے اشارے پر اس کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ ایسے ان لوگوں نے کیا ہے، تو پھر اب اس کا علاج کیا ہے، کیسے یہ دور ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کس چیز پہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے دندانے لیے ہیں، اور ایک داغا یا پھر کوئی تار، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، لے کر 11 گیٹھیں باندھ دی، اور وہ جو ہے آپ کے منہ مبارک یعنی کہ آپ کے بال، آپ کے دندانے، یہ تمام چیزوں کو لے کر اور 11 گیٹیاں باندھ کر اس طریقے سے وہ ایک ایک گیٹی باندھتی جاتی تھی، اور وہ جو ہے کچھ منتر پھونکتی جاتی تھی، اور اس طریقے سے اس نے کیا ہے۔ اور کہاں ہے وہ جادو، تو کہا کہ اس جو ہے فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ دکھایا گیا، اور پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، اور آپ نے پھر جو ہے عقبہ بن عامر کو بھی، بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ عقبہ بن عامر کو بھی یہ واقعہ سنایا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ کو بھی سنایا۔ تو بہرحال یہ واقعہ سنایا گیا، اور جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جو اشارہ ملا تھا آپ کو جس کنویں کا، وہاں جا کر آپ نے کہا کہ یہی کنواں مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور حضرت علی
से कहा कि वो निकाल कर लाओ, और हज़रत अली वो निकाल कर लाए। और फिर जो है ख्वाब में ही आपको ये जो है ये यानी कि ये सूरतें बताई, दोनों सूरतें बताई गई कि इसका इलाज ये है कि ये सूरतों की एक एक आयत को पढ़ते जाएं, एक एक गिरह खोलते जाएं, और जो है ये इसका इलाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतों की मिला के टोटल 11 आयतें हैं। पहली सूरत यानी कि अगर इधर तसलसल से अम्मा या तसालून से देखी जाए तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक होती है, जिसकी 5 आयतें हैं, और सूरह नास की 6 आयतें हैं। तो ये 11 आयतें नाजिल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तो एक एक आयत पढ़ते जाते और गिरह को खोलते जाते थे। जैसे जैसे गिरह खुलती जाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून और राहत मिलते जाता, और जैसे ही पूरी 11 वो खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि मैं जकड़ा हुआ था और जकड़न से राहत मिल गई, मैं खुल गया। अब इस सिलसिले में हदीसें बहुत सारी वारिद हैं। एक हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर आज ऐसी सूरतें 2 सूरतें नाजिल हुई हैं जो इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुई। यानी कि सिर्फ कुरान ही की सूरतें नहीं, बल्कि इससे पहले किसी उम्मत पर कोई ऐसा पैगाम नहीं आया आज तक जैसा कि आज मेरे ऊपर आया है। ये 2 सूरतें यानी इतनी अफजल और इतनी अहम हैं। और बताया कि यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले मैं जो बहुत सारे तावुज़ वाली दुआएं और अल्फाज अदा करता था, और जो है जिसमें मैं अपने यानी कि अपने तौर पर जिन और इंसान के अल्फाज इस्तेमाल किया करता था कि जिनों के शर से और इंसानों के शर से अल्लाह मुझे अपने पनाह में ले ले। तो उसके बाद जब ये सूरतें नाजिल हो गई तो मैंने तावुज़ वाली तमाम दुआएं छोड़ के ये 2 सूरतों को अपना लिया। तो उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 सूरतों का बहुत ज़्यादा विर्द करते थे। अब एक बात यह है कि जो सबसे ये जो सूरह फलक है इसमें जो बयान किया गया है वो हसद के बारे में है, और जो सूरह नास है उसमें वसवसे के सिलसिले में है। अब हम ये जानते हैं कि हसद क्या है, फिर जानेंगे कि हम वसवसा क्या है। हसद यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान को बिल्कुल ऐसा अंदर से तोड़ के रख देती है, लागर कर देती है। उसको ज़ाहिरी तौर पे वो कितना ही मजबूत दिखाई दे, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल कमज़ोर और लागर होता है। और हसद क्यों होता है? सब हसद इसलिए होता है कि इंसान को दूसरों की कोई बड़ाई, अच्छाई या खूबी, चाहे वो ज़ाहिरी सिफत हो यानी किसी के अंदर कोई कोई अखलाकी खूबी हो, या कोई यानी कि ज़ाहिरी सिफत कोई हुस्न हो। किसी का शौहर बहुत अच्छा है, किसी के बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, किसी के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी के शौहर की जॉब अच्छी है, किसी का घर अच्छा है, गाड़ी दर वगैरह यानी कि घर दार गाड़ी घोड़ा जो भी ज़ाहिरी तौर पे वो अच्छा हो या बातिनी तौर पे अच्छा हो। कोई बहुत दीनदार है, किसी के साथ किसी के पास बहुत सारा इल्म है। किसी भी किस्म की कोई खूबी या कोई फ़ौक़ियत देखकर अगर किसी को बर्दाश्त ना हो, और बर्दाश्त ना होने के साथ साथ उसकी ये कैफियत भी हो कि इसके पास से ये चीज़ छिन जाए और मेरे पास आ जाए, तो ये हसद कहलाता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की फ़ैसले पे, अल्लाह की तक़सीम पे मैं राज़ी हूँ, अल्लाह ने इसको ये चीज़ दी, ए अल्लाह इसकी इस चीज़ में बरकत अता फ़रमा, दवाम अता फ़रमा और मुझे भी ये चीज़ से नवाज़, तो फिर ये हसद नहीं होता है। ये जो है बहुत अच्छी खूबी हो जाती है कि इंसान के अंदर कि वो जो है अल्लाह की अता पे और तक़सीम पे वो राज़ी है, और जो है सामने वाले के चीज़ों से खुश हो रहा है, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है यकीनन उसको नवाज़ता है। लेकिन ये मालूम होने के बावजूद कि दूसरों की चीज़ पे खुश होएंगे और हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमको, अल्लाह के पास वक्त मुकर्रर है, अल्लाह हमको भी नवाजेगा। तो लेकिन इंसान की एक शैतानी फितरत होती है कि वो ये चाहता ही नहीं है कि मुझे मिले या ना मिले, मगर वो ये चाहता है कि उसके पास से ख़त्म हो जाए, उसको क्यों मिला हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी सिफत है ये, और यही सिफत ने शैतान को शैतान बनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि हसद ही पैदा हुआ था शैतान को, इब्लीस को, और जिसकी वजह से वो शैतान बना। उसने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था कि उनको क्यों मिल गई ये चीज़, मुझे मिलनी चाहिए थी। और यही हसद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुफ़ार और मुनाफिकीन के अंदर भी था कि अब तक अम्बिया बनी इसराइल में से आ रहे थे, अब बनी इस्माइल में से कैसे आ गए, ये तो हमारा हक़ था। लिहाजा उनके अंदर भी हसद वरगलाया। यही वजह थी कि लबीद बिन आसम ने जादू करवाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो यहूदियों में से ही एक था। उसको भी यही हुआ कि इनको इतना बड़ा कैसे मुकाम मिल सकता है, ये तो बनी इस्माइल में से हैं, जबकि बनी इसराइल में से ये तक़सीम होती चली आ रही है।
تو یہ جو حسد جو ہے اس طریقے سے انسان کو جو ہے کہ تمام اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ یعنی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، بالکل برادہ کر دیتی ہے، ایسے ہی انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور ایمانی لیول کو بالکل ڈاؤن کر دیتی ہے۔ حسد کا کرنا انسان کو بالکل جو ہے اندر سے توڑ پھوڑ کے بالکل بے وقت کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے حسد سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اب حسد ہے، ایک تو حسد یہ کہ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے اس کا علاج ہے۔ دیکھیے پہلی جو شکل ہے، پہلے کیا ہے، خطر ایک لفظ ہے جس کا جو ہے استعمال ایک جگہ ہوا ہے کہ لا خطرہ فی قلب بشر، خطر کے معنی ہے کھٹک پیدا ہونا، ایک لمحے کے لیے کوئی خیال کا آ کے جانا۔ تو میں نے یہ دلیل کے طور پہ یہ علوی جملہ بولا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ مومن کو اور متقی کو، پرہیزگار کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا، جو جنتیں دے گا، جو نعمتیں دے گا، اپنا جو دیدار کرائے گا، اس کا تصور جو ہے خطر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے کسی کے دل میں آ بھی نہیں سکتا کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو خطر کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے کوئی خیال کے آنے کو۔ اس کے بعد جو ہے خطر اگر کوئی خیال آ کر چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی کوئی، میں یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ حسد ہوتا کیا ہے۔ تو یہ جو آیا ایک لمحے کے لیے خیال اور آ کے جو چلا گیا، تو یہ جو ہے اس کی کوئی وہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خیال جڑ پکڑ لے اور انسان جو ہے اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر جو ہے وہ بیماری بن جاتی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم سامنے والے کی اللہ کی فیصلے پہ، تقسیم پہ راضی ہوں، خوش ہوں، اور پھر اس کو جو ہے دعا دینے کی کوشش کریں، اپنے نفس سے مقابلہ کر کے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اس کو دعا دیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود دعا بھی سکھائی ہے، ربنا لا تجل فی قلوبنا غل الذین آمنوا، اے اللہ میرے دل میں کوئی کینہ، بغض، حسد، غل کے معنی کینہ، بغض، حسد تینوں کیے جاتے ہیں، کسی بھی قسم کی ایسا ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں کوئی، کسی مومن کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھ کر میرے دل میں کوئی ایسا خیال تک نہ آئے، لمحے بھر کے لیے بھی نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا بھی سکھا دی ہے، تو دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے، دوسرے ہم سے حسد نہ کریں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اب ہمارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں اس کا ہم اعلان کرتے نہ پھریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت اچھے اپنے اخلاق رکھیں، نعمتیں ملنے کے باوجود ہم تکبر اور جو ہے دوسرے کو حقیر جاننا، یہ چیزیں نہ آنے دیں۔ جب ہم دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے، حقیر جاننے کی کوشش کریں گے مختلف طریقوں سے، عملی طور پہ یا اپنے ایٹیٹیوڈ سے یا اپنے الفاظ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کی ظاہر سی بات ہے، اس کو چڑ پیدا ہوگی کہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، تو وہ حسد کرنے لگے گا۔ تو اس لیے ہم دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں، اور جو ہے اپنی نعمتوں میں ہم دوسروں کو بھی شریک کریں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان دوسروں کو شریک کریں، تو اس سے بھی جو ہے کیا ہے، سامنے والا حسد نہیں کرے گا۔ اور پھر جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم یہ دعا پڑھیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، جیسا کہ خاص طور پہ یہ اسی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے وسوسہ۔ دونوں صورتیں کیونکہ ایک ساتھ نازل ہوئی، میں دونوں کا ایک ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ اب دوسری چیز ہے وسوسہ۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ خطر جو ایک ہے ایک لمحے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر یہی خطر جو ہے مسلسل آنے لگے تو یہ وسوسہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نگیٹو یا پھر یوں کہیں کہ یہ منفی رخ اختیار کر لے، یہ جو کیفیت آئی ہے، اگر کسی کو ہم دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور اگر وہ جو ہے وہ خوشی اگر برائی میں بدل رہی ہے تو پھر یہ وسوسہ ہو جاتا ہے۔ وسوسہ جو ہے برائی کے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے اس سے بھی پناہ مانگ سکتے ہیں سورہ ناس، سورہ فلق کے ذریعے، یا پھر اعوذ باللہ کہنا بھی کافی ہوگا، اس سے بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ اور اگر وسوسہ، اگر ہم نے اس سے اپنے آپ کو نہیں روکا تو پھر کیا ہوگا؟ نیت بن جائے گی ہماری۔ وسوسے کے بعد ایک نیت اور ارادہ ہو جائے گا کہ اب ہم کچھ کریں، سامنے والے کے لیے کچھ برا کریں، لوگوں کے دل میں اس کی برائی بٹھائیں یا عملی طور پہ کچھ برا کریں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ نیت اور ارادہ جا کے وہ عزم بن جاتا ہے۔ نیت اور ارادے پہ کنٹرول کر لینا چاہیے، لا حول اعوذ اور سورہ ناس، سورہ فلق، اے اللہ میرے دل میں یہ کیوں وسوسہ آ گیا، ایسا میں نے کیوں سوچ لیا، یہ تو تیری تقسیم تھی، یہ تو تیرا فیصلہ تھا۔ یہ نیت اور ارادے کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر نیت اور ارادہ ہم نے نہیں ہٹایا
تو نیت اور ارادہ پھر کیا کرتا ہے، عزم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر عزم کر کے انسان کیا کرتا ہے، جو اس نے برا کرنے کا جو نیت اور ارادہ کر لیا تھا وہ پکا ہو جاتا ہے وہ، اور پھر وہ جو ہے اگر عزم کا بھی اس نے جو ہے احساس نہیں کیا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں نے کیوں یہ ارادہ کر لیا ایسا کرنے کا، کیوں پختہ عہد کر لیا، نہیں 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 مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اپنے آپ پر شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، تو ٹھیک ہے وہ اس سے نجات پا لے گا، اور اگر نجات نہیں پایا اس نے تو پھر یہ عمل بن جاتا ہے، اور پھر یہی عمل کیا ہو جاتا ہے، جادو کی شکل اختیار کرتا ہے، انسان جو ہے جادو کروانے پہ تل جاتا ہے، اور جو ہے اور پھر یا تو اگر وہ ظاہری طور پہ جادو کرواتا ہے، اور اگر اس نے جادو نہیں کروایا تو اس کی نگاہوں سے وہ ریزز نکلتے ہیں عملی طور پہ کہ وہ سامنے والے کو وہ متاثر کر دیتے ہیں، جس کو نظر بد کہتے ہیں۔ تو اگر اس نے اپنے خطر، وسوسہ، نیت اور ارادہ اور عزم پر کنٹرول نہیں کیا، یہ تمام مراحل سے گزر کر آ گیا، تو پھر وہ عملی شکل اختیار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے دل میں وہ پکنے لگتی ہے وہ چیز، اور پھر اس کے نگاہوں سے اور اس کے جسم سے جو ریز نکلتے ہیں، اس کی آنکھوں سے جو ریز نکلتے ہیں، شعاعیں نکلتی ہیں، یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حاسد کے نگاہوں سے ایسے اگر دکھنے لگیں تو انسان جو ہے ایسا یعنی کہ خوف کھا جائے کہ وہ خوف کھا کے وہیں پر بے ہوش ہو جائے، ایسی جو ہے خطرناک ریز آنکھوں سے نکلتی ہیں جب وہ اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنی زیادہ ضروری ہیں یہ دونوں صورتیں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ سامنے والا ہم کو جو نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، بعض وقت وہ ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں، بہت سگے بھی ہوتے ہیں، بہت چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور چاہنے والوں کو خود کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے جو دل میں خیال آیا وہ خطر جا کے وسوسہ، اور پھر نیت ارادہ جا کے عزم، اور پھر وہ عملی طور پر ہونا شروع ہو گیا، چاہنے والے کو خود کو نہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو ہر وقت، چاہے وہ مہینوں گھر سے بھی نہ نکل رہا ہو، کسی کے سامنے نہ ہی بھی آ رہا ہو، اپنے گھر میں بھی ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، ورنہ کیا ہے عملی طور پہ یہ چیزیں نقصان دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ مفسر لکھتے ہیں کہ جب 100 بار کوئی انسان کوئی نیت ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، سوچ لیتا ہے، جب وہ زبان سے یا عمل سے شروع ہوتی ہے وہ چیز، یعنی کہ پہلی دوسری بار میں نہیں ہوتا ہے یہ، بلکہ یہ کب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے بار بار سوچ رہا ہے کسی کے بارے میں، بار بار سوچ رہا ہے اس کے کو یہ چیز کیوں مل گئی، اس کے ساتھ ایسا، اس کو ایسا ملا ہوا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، شوہر ایسے ہیں، مختلف چیزیں، ایسی خوبصورت ہے وہ، یا ایسی جو کچھ بھی نعمت ہے اس کے بارے میں جب بار بار منفی سوچنے لگتا ہے، جب وہ جو ہے عمل میں آتا ہے یا زبان سے ویسے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اب عمل میں آنے کی جیسے کہ میں نے بتائی 2 شکلیں ہیں، کہ یا تو جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے، یا پھر وہ جو ہے باقاعدہ عمل ایسا کراتا ہے کہ وہ جادو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے پھر لیکن اس کے باوجود عمل بھی اگر ہو گیا ہے تو دیکھیے ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کہ اگر کسی سے کوئی عمل ہو بھی گیا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ بالکل محقق بات ہے، لیکن یہ اتنی عام بات نہیں ہے کہ یعنی کہ عربی میں نے مطالعے کے دوران میرے پڑھنے میں آئی کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا صاحب شمال لیرفع القلم 6 ساعات، کہ یعنی کہ جو غلط عمل ہوا ہے، یہ عمل لکھنے والا فرشتہ لکھنے سے رک جاتا ہے، کب تک، کر بھی لیا اس نے عمل جب بھی نہیں ہوتا ہے، صرف یہی عمل نہیں بلکہ ہر عمل کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ ہر عمل کے بارے میں ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم سے کوئی بھی برا عمل ہو جائے تو 6 ساعت تک، ساعت سے مراد مفسرین نے اور علماء نے 6 گھنٹے لیے ہیں، کیونکہ گھڑی کا پورا ایک راؤنڈ 1 ساعت کہلاتا ہے، 6 گھنٹے تک وہ عمل نہیں لکھتا ہے فرشتہ، اللہ تعالیٰ اس کو رکنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید میرا بندہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہو کے صاحب معاملہ سے معافی مانگ لے اور مجھ سے توبہ کر لے، تو میں جب تک جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں مت لکھنا۔ اچھا پھر اس کے بعد بھی رب کریم کا احسان دیکھیے، 6 گھنٹے تک بھی بندے نے مانگتی نہیں مانگی، اور پھر بھی جو ہے اس نے فرشتے نے لکھ لیا، تو بھی جو ہے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور معافی مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور پھر جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی نیکی کر لے، احساس کر کے، شرمندہ ہو کے، رو کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے، توبہ استغفار کر کے، اللہ مجھ سے یہ کیسے ہو گیا، میں تیری تقسیم پہ کیسے میں نے ایسی بےہودگی کا عمل کر دیا، ایسے نچلا درجے پہ میں گر گیا کہ میں نے ایسا عمل کر دیا، میں نے جو ہے ایسی فیلنگ میرے اندر آ گئی، میں نے ایسے الفاظ بول دیے، اور میں نے جو ہے فلاں کے ساتھ جادو کا معاملہ کروا دیا، ایسی بات بول دی، ایسی نگاہوں سے دیکھ لیا، تو پھر اگر
اس کے باوجود بھی جو ہے یعنی کہ 6 گھنٹے تک بھی اگر اس نے نہیں کیا تو لکھ جاتا ہے، اور لکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اگر وہ جو ہے نیکی کر لیتا ہے، اس کے بعد توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ تو یہ تھی جو ہے یہ تمام چیزیں۔ اب ایک میں تھوڑا سا مختصر جادو کے اوپر، کیونکہ بہت لمبا ہو جا رہا ہے وقت، مختصر سا میں جادو کے اوپر بتا دوں کہ یہ بات ہم سب کو اپنے اوپر حاوی کر لینا چاہیے کہ جادو بالکل بے وقت چیز ہے، جادو کوئی خوف کھانے کی چیز نہیں ہے۔ ان قید الشیطان ضعیفہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، بہت سارے اتھارٹیز دی ہیں، بہت سارے اس کو جو ہے اس کو کرنے کے لیے بہت سارے کام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی چال اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک آوزوں سے اتنا تڑپتا اور بلکتا اور اتنی اس کی ناکام ہو جاتا ہے وہ کہ وہ بلبلاتا پھرتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ یعنی کہ یہ معوذتین جو ہے اتنی پاورفل یعنی کہ عمل ہے، اور کسی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جادو برحق ہے، نظر برحق ہے، جادو سے زیادہ خطرناک چیز نظر ہے، کیونکہ جادو بھی حالانکہ ایسے قسم کا بھی ہوتا ہے کہ جس سے انسان موت کے گلے لگ جاتا ہے، اور بہرحال یہ تو ہمارے ایمان ہے کہ موت جب لکھی ہوئی ہے جب آئے گی، لیکن جیسے کہ اب ایکسیڈنٹ سے ہو جاتی ہے موت، تو کسی بھی چیز سے ہو جاتی ہے، لیکن موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، لیکن احتیاط تو برتنا ضروری ہے۔ تو جادو سے بھی ہوتی ہے موت، لیکن اس سے زیادہ نظر سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور نظر سے انسان اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا ہے، اس کو کوئی علاج اور معالجہ اس کے کام نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے جادو اتنا سخت سنگین نہیں ہے جتنا نظر ہے، تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ معوذتین کا استعمال کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے۔ تو جادو کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جادو ہے کیا۔ جادو دراصل اتنی گندی چیز ہے، اتنی حقیر بے وقت چیز ہے کہ یعنی کہ شیاطین جو ہیں وہ بھی، شیطان دراصل کیا ہے، شیطان ہے کون؟ جنوں کے خراب لوگ اور انسانوں کے خراب لوگ شیطان کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ خود سورہ ناس میں ہے نا، من الجنتی والناس، یعنی کہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو یہ جو شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جو انسانی شیطان ہوتے ہیں وہ یعنی کہ جنوں کی جو شیطان ہوتے ہیں ان سے مدد لے کے، یہ دونوں مدد لے کے یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ سعودی عرب میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو یہ جو امر معروف اور نہی عن المنکر ادارہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں، بہت ساری برائیوں پہ کنٹرول کرنے ہیں، معاشرے میں پھر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے پورا کنٹرول کرتے ہیں، اس کو بند کراتے ہیں۔ یعنی صرف زبان سے ہی نہیں روکتے ہیں، صرف دل میں ہی برا نہیں جانتے، بلکہ ہاتھ سے پورا وہ ادارہ وہ چیزیں بند کراتے ہیں وہ۔ تو ایک تحقیق سامنے آئی کہ ایک جادو معلوم ہوا سعودی عرب کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے کو کہ ایک جادوگر ہے جو کسی جگہ پر جو ہے جادو کرتا ہے، جا کر انہوں نے وہاں پر چھاپا مارا اور جا کر دیکھا تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ کتنا گندا عمل ہے یہ، اور کتنی گندگی کے ساتھ بے وقت اس کو جو ہے یہ، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنا ہم ڈریں گے، خوف کھائیں گے، تو یہ شیاطین الجن اور انس حاوی ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کے کرتوت ہمارے اوپر اسی وقت کارآمد ہوتے ہیں جب ہم ڈر اور خوف میں آتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں ہم۔ تو وہ ادارے میں جا کر دیکھا کہ ایک جادوگر جو ہے باتھ ٹب میں لیٹا ہوا ہے، اور کئی مہینوں سے وہ اسی باتھ ٹب میں نمبر 1 نمبر 2 یعنی کہ موشن اور ٹوائلٹ کرتا تھا، اور اسی پہ لیٹا ہوا تھا، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے بھی گناہ لگ رہا ہے، اور اس میں لیٹ کے وہ جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ کیوں، یعنی کہ یہ جو انسان نما جو شیطان ہوتے ہیں، وہ جن کے جو شیطان ہوتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر کے یہ عمل کرواتے ہیں، اور یہ انسانوں کے قبضے میں اس وقت آتے ہیں جب یہ لوگ انتہائی گندے عمل کرتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں نماز پڑھواتے ہیں، اور ننگے ہو کے یعنی کہ تنہائی میں رات میں اکیلے میں نماز پڑھواتے ہیں، اور یعنی کہ جنابت کی حالت میں مردوں کو وہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ تم صف اول میں جا کے نماز پڑھنا جنابت کی حالت میں، ہم تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو اس قدر گندا عمل ہے یہ، اور گندگی سے ہی یہ ہوتا ہے، گندے کاموں سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے شرعی رقیہ کروا سکتے ہیں، دیکھیے وہ جو ہے کسی قسم کی اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں سے اور حدیث کے الفاظ سے کوئی پڑھ کر پھونک رہا ہے، اور بآواز بلند چپ کے دل میں نہیں پڑھ رہا ہے، آپ سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے قرآن کی آیتیں اور حدیث کی دعائیں ہی پڑھیں گے، لیکن چپ کے پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔
काबिल एतबार सिर्फ वही है जो कुरान और हदीस से मदद ले और बाआवाज़ बुलंद पढ़े, अल्फाज समझ में आए कि वो क्या पढ़ रहा है, तो उससे जो है हेल्प ली जा सकती है। बाकी इसके अलावा किसी से हेल्प नहीं ली जा सकती। और ये हेल्प जो ली जाती है इसको जो है कैसे आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, देखिए वसवसा आ गया और एकदम जहन से पॉइंट निकल गया, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो हम जो है सिर्फ इस तरीके से यानी कि कुरान और हदीस के अल्फाज से जो मतलब, हाँ मैं ये बता रही थी कि अगर कोई आपसे आपके माँ बाप का नाम पूछ रहा है, बज़ाहिर तो वो आयतें और हदीसें ही पढ़ रहा है, लेकिन माँ बाप का नाम पूछ रहा है, ऐसे भी बाज हैं जो यानी कि मिलावट से काम करते हैं, सामने वाले को मुतमईन करने के लिए कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ते हैं लेकिन शयातीन से काम लेते हैं, तो ये भी जो है गलत है। ये क्या करते हैं, इसकी अलामत ये है कि अगर कोई माँ का नाम पूछ रहा है तो वो जो है गलत है। और माँ का नाम क्यों पूछते हैं, क्योंकि सिलसिले नस्ल जो है बाप से है, लेकिन ये शैतान क्योंकि हर काम उल्टा और शरीयत के खिलाफ और गंदगी का करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, नस्ल जो है माँ से जोड़ने के लिए माँ का नाम पूछते हैं। तो जो माँ का नाम पूछ रहा है वो भी गलत है। दरअसल ये है, होता क्या है हमारे, और ये अच्छा, ये जो बहुत सारे जो होते हैं बता देते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ किस वक्त, तो फिर ये कहाँ से बताते हैं, ये तो इतने कमज़ोर हैं, इतने गंदे हैं, इतने हकीर हैं, तो कहाँ से इनको ये इल्म हासिल हो गया, कैसे बताते हैं। तो ये दरअसल ऐसे बताते हैं कि हर इंसान के साथ एक करीन होता है जो सूरह काफ में भी जिसका जिक्र है, और हम सब भी जानते हैं हदीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ एक शैतान लगा हुआ है जो तुमको जो है बुराई की तरफ उकसाता रहता है, बुरे कामों की तरफ ले जाता है, वसवसे डालता है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे साथ भी पैदा हुआ था लेकिन वो मुसलमान हो गया है। और ये जो है ये हकीकत है। जैसे कि हम जानते हैं कि हज़रत उमर जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान वहाँ से फ़रार हो जाता था। तो क्योंकि जो ईमान पर पुख्ता होता है और हक़ और बातिल के सिलसिले में बहुत बारीकी इख्तियार करता है और अक़ीदा और तौहीद के सिलसिले में बहुत पुख्ता होता है, तो वो जो है उसके उससे जो है शैतान भागता है और उसके ऊपर उसके दांव पे जो है आसानी से जो है कारामद साबित नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तौहीद के सिलसिले में, हक़ और बातिल के सिलसिले में इंतहाई पुख्ता और हसास होना चाहिए। तो हमारे ऊपर कोई शैतानी हमला हो ही नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो वो वक्ती और टेम्परेरी और बहुत हल्का होगा, जो हमें मुअव्वज़तैन पढ़ते ही हमसे दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए हम लफ्ज़ी तहक़ीक़ की तरफ आते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब से। यहाँ पर सुबह का रब क्यों कहा गया, सुबह का रब इसलिए कहा गया है क्योंकि हर तारीकी के बाद दिन है, तो इसलिए अगर कोई परेशानी में फंस गया है, किसी भी किस्म की दुनियावी या या दीनी परेशानी आ गई है, उसको कोई दुख और बीमारी आ गई है, कोई भी मामला आ गया है, तो उसको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये उम्मीद रखना चाहिए कि ये परेशानी के बाद राहत है। फिर उसके बाद मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो भी उसने पैदा किया, मा खलक जो भी उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ने जो भी पैदा किया उस चीज़ के शर से। देखिए अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ को शर नहीं बनाया है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या जो कहा गया है कि जो भी अल्लाह ने पैदा किया उसके शर से पनाह मांगी गई है। तो देखिए पानी क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर जब पानी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ले, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ले, तो वो शर हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ के शर से, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ खैर पैदा की है, हत्ता कि शैतान भी शर नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि शैतान क्या था, जिनों का सरदार था और उसने हज़ारों साल अल्लाह की इबादत की, लेकिन वो जो है उसको एक जो उसके अंदर ख़तर आया, वसवसा आया, और फिर उसने जो है उस वसवसे पे आगे जाके अमल किया, अज़्म किया, अमल किया, तो फिर जो है वो क्या बन गया, शर बन गया, शैतान बन गया। तो लेकिन हालांकि वो पैदाइशी तौर पे शैतान नहीं था। तो दुनिया में कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने शर नहीं पैदा की है। इसमें इस आयत में एक हिकमत ये भी है कि बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ करना ये सूए अदब है, इसलिए ये डायरेक्ट किसी भी यानी कि शर से पनाह नहीं मांगी गई है, बल्कि मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ने पैदा की। तो चाहे वो कोई भी इंसान हो या कोई भी ज़ाहिरी चीज़ हो, मराई चीज़ हो या गैर मराई, यानी दिखने वाली हो या नहीं दिखने वाली हो, हमारे कोई इमोशंस हो, कोई जज्बात हो, किसी भी किस्म के कोई ख़यालात हो, चाहे वो दिखे ना दिखे, महसूस होने वाले हों या ना हो, हर चीज़ के शर से, कायनात की, यानी कि पूरी कायनात में जो भी चीज़ है हर चीज़ के शर से,
تو یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ آیت پڑھتے وقت خاص طور سے اس آیت کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے۔ اے اللہ کائنات کی ہر چیز کے شر سے، حتیٰ کہ میرے شوہر کے شر سے، میرے اولاد کے شر سے، میرے ماں باپ کے شر سے، میرے اپنے نفس کے شر سے، مطلب آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، ہر شر اس میں آ جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تو یہاں پر رات کا ذکر خاص طور سے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ عام طور پہ تمام برائیاں جو ہے رات کے وقت ہوتی ہیں، جادوگر اپنا جادو رات کے وقت کرتے ہیں، اور جو ہے چور ڈاکو اور تمام برے عمل جو ہے رات کے وقت ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، شراب جوا لوگ راتوں کے وقت ہی استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو رات کیا ہے، اندھیرے میں جو ہے بہت سارے موذی جانور بھی نکل کے آتے ہیں، اس لیے جو ہے یہاں پر خاص طور سے رات کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں کیونکہ یہاں پر صبح کا رب آ گیا تھا، اس لیے یہاں پر کہا جاتا ہے، اس لیے بھی یہاں پر رات کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ دو وجوہات بتائی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہ میں۔ یہاں پر نفاسات یعنی کہ پھونکنے والیاں یعنی جادوگر، تو یہاں پر نفوسی نفاسات، کیونکہ نفوس جو ہے مؤنث ہے اس لیے یہاں پر نفاسات آیا ہے، یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جادو کرنے والی صرف لیڈیز ہی ہوتی ہیں، بلکہ یہاں پر نفاسات، نفوس یہاں پر محذوف ہے، اس وجہ سے نفاسات آیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ جادو کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے شر سے اللہ ہم کو اپنے پناہ میں رکھ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو حسد کرنے والے کے شر سے کہنا کافی تھا، لیکن یہاں پر جب وہ حسد کرے اس لیے کہا گیا کہ حسد کا خیال اگر دل میں آئے، جیسے کہ اوپر میں نے واضح کیا، اگر خیال دل میں آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، وہ معمولی سا نقصان پہنچاتا ہے جس کے جو ہے زیادہ اثر نہیں رہتا ہے، زیادہ دیر اثر نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی پریکٹیکل اس کو حسد کو اذا حسدا، جب وہ پریکٹیکل میں لے آئے تو اس وقت جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اذا حسدا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اچھا، اب اس اوورآل پورے سورے کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ جو سورہ ہے یہ جو ہے ظاہری نقصانات کے سلسلے میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جو ہے ظاہری نقصانات ہوتے ہیں، یعنی کہ جسم کو نقصان پہنچ گیا، جسم کیونکہ ہماری ظاہری شے ہے، جسم کو کوئی نقصان پہنچ گیا یعنی کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی دکھ درد مار چوٹ ایکسیڈنٹ کسی بھی قسم کا ظاہری نقصانات سے یہاں پر اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اور دکھنے والے لوگ یعنی کہ ہمارے بہن بھائی ماں باپ اولاد جو کوئی بھی ہمیں دکھ رہے ہیں اور جو چیزیں بھی ہمیں دکھ رہی ہیں ان کے شر سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر جو ہے صرف رب کا لفظ ایک بار استعمال کیا گیا ہے، رب الفلق، یعنی کہ فلق کے رب سے پناہ مانگی گئی ہے، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ اتنی ساری ہیں۔ تو یہ اور جبکہ سورہ ناس میں جو ہے اللہ کو یعنی کہ ملک الناس رب الناس ملک الناس الہ الناس جس سے پناہ مانگی گئی ہے اس کو زیادہ ذکر کیا گیا، اور جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی بار ہے۔ تو اس کا فرق کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے؟ تو یہ ہے کہ ظاہری جو تکلیف ہے بہت جو ہے یعنی کہ معمولی چیز ہے، وہ یعنی دنیاوی تکلیف، یعنی اس سے مراد دنیاوی تکلیفات ہیں، چاہے جسم کو ہو یا ظاہری لوگ ہم کو پہنچا رہے ہوں، کسی بھی قسم کا ہمارے مال کو نقصان پہنچ جائے، اولاد کو نقصان پہنچ جائے، کسی بھی قسم کا جو ظاہری نقصان ہے وہ بہت جو ہے معمولی ہے، اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے، اور اگر بھرپائی نہ بھی ہو تو اس کا تعلق دنیا تک ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ ناس جو ہے یہ جو ہے باطنی نقصان کے سلسلے میں ہے، کیونکہ یہ جو نقصان ہے یہ دکھتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایمان کا نقصان ہے، وسوسے سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ ایمانیات پر پہنچتا ہے، اور ایمان جو ہے اخروی، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے بار بار یعنی کہ پناہ مانگی گئی ہے برب الناس ملک الناس الہ الناس، جبکہ وہاں پر برب الفلق صرف ایک ہی بار رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر بار بار کیونکہ یہ جو سورہ جو یہ ہے یعنی سورہ ناس، اس میں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ ایمانیات کے سلسلے میں ہے اور آخرت کے سلسلے میں ہے، کیونکہ آخرت کا نقصان ایسا نقصان ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر بار بار استعمال کیا گیا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وسوسہ ہے۔ تو اب یہ جو وسوسہ ہے، اب اس کی میں لفظی طور پہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، بادشاہ کی، قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، کس سے؟ وسوسے ڈالنے والے اور چھپ جانے، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانے والا اور چھپ جانے والا، دونوں اس کے معنی ہیں، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے۔
کون ہے وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، من الجنت والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ تو کیونکہ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے، اس کے یہاں پر ناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے، تو اس سے جو ہے یہ سیاق پتہ چلتا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو پہلا ناس ہے رب الناس، یہ یعنی بچوں کے سلسلے میں ہے، کہ ہر قسم یعنی کہ کسی کا بھی یعنی رب جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، چاہے وہ لوگوں کا ہو یعنی کہ بچوں کا ہو، بڑوں کا ہو، بوڑھوں کا ہو، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اب یہاں پر جو رب ہے، اس کا مطلب جو ہے ربا یربی، تربیت کے اور پرورش کے زیادہ حقدار بچے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر ناس سے مراد یہاں پر بچے لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ملک ہے یہ بادشاہ ہے، بادشاہت اور اتھارٹی اور اختیارات جو استعمال کرتا ہے وہ زیادہ تر جوان استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس والے ناس سے مراد جو ہے جوان استعمال مراد لیا گیا ہے۔ اور تیسرے جو ناس ہے اس سے مراد جو ہے بوڑھے ہیں، کیونکہ الہ کے معنی معبود، عبادت جو ہے عام طور پہ انسان یکسو ہو کر بڑھاپے میں کرتا ہے، جب اپنے تمام فرائض سے فارغ ہو جاتا ہے اور اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہ بچپنے میں موت آئی، نہ اب بڑھاپے میں آئے، نہ جوانی میں آئی، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب تو مرنا ہی مرنا ہے، لہٰذا وہ عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر الناس سے مراد یہاں پر بوڑھے لوگ لیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ تینوں سے مراد بچہ اور بچپنا، کہ میں بچوں کے رب سے اور اپنے بچپنے سے، کہ میرے اندر یعنی کہ کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان کسی بھی عمر کے اسٹیج پہ پہنچ جائے لیکن اس کا بچپنا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ نادانیاں اور بیوقوفیاں کرتا ہے، تو اس لیے اپنے بچپنے سے بھی پناہ مانگی گئی۔ اپنی جب میں جوان ہوں تو میں اپنی جوانی سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جوانی کا غلط استعمال کروں، اور بوڑھے لوگوں کے بڑھاپے سے، ان کے نادانیوں سے، ان کے بڑھاپے کی کمزوریوں سے، ان کی غلطیوں سے، ان کی نادانیوں سے، اور بوڑھے ہو کر جو وہ کمزور اور ناتواں ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ چڑپڑ کرنے لگتے ہیں اور مختلف ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان کو پریشانی ہونے لگتی ہے، تو اس کے بھی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر چوتھا جو ہے، یہاں پر صدور الناس، چوتھا ناس جو ہے وہ جو ہے نیک لوگوں کے شر سے۔ نیک لوگوں کے شر سے کیسے؟ کیونکہ نیک لوگوں کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے، کیونکہ شیطان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تو کافر ہے، مشرک ہے، گناہ گار ہے، اب اس سے جو ہے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو گناہوں میں مبتلا ہے ہی، لہذا نیکوں کو بھٹکاؤ۔ تو جب شیطان نیکوں کو بھٹکائے اور پھر کوئی نیک انسان جو ہے غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، تو اس کے تکبر سے، غرور سے اور اس کی خود پسندی سے کسی کو نقصان پہنچے، اس لیے جو ہے یہاں پر فی صدور الناس سے علماء فقہا نے الناس سے مراد نیک لوگ لیا ہے۔ اور پھر اور جو ہے یہ آخری جو ناس کا لفظ ہے، یہ ناس جو ہے وہ مفسدین کے شر سے۔ مفسدین کون ہیں؟ جو فساد برپا کرنے والے، برائی کرنے والے، شر پہنچانے والے، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جو جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ تو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب ایسے شرپسند لوگوں کے لیے ہم یعنی کہ اب جو جنات ہیں، اب ان سے تو ہم جو ہے پناہ میں آ گئے معوذتین کے ذریعے اور لوگوں سے بھی آ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں، گھر اور خاندان میں ہوتے ہیں، جن سے ہم پناہ نہیں میں یعنی چاہتے ہیں کہ پناہ ہم ان کے شر سے پناہ میں رہیں، تو ان سے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی وابستہ رہنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ اتنا ہی وابستہ رہنا چاہیے، بس جتنی ضرورت ہے، یعنی کہ ان سے زیادہ گہرا تعلق، دلی تعلق ان کو معاملات میں نہیں گھسانا چاہیے، کیونکہ جب انسان جو ہے مسلسل شر کرتا ہے اور شر پسند ہو جاتا ہے اور وہ نقصان ہی پہنچانے کا سوچتا ہے، تو پھر جو ہے وہ جو ہے انسان نما شیطان ہو جاتا ہے وہ، اور پھر جو ہے ایسے لوگوں سے جو ہے دور ہی رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ میں تلقین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اب ایک پوائنٹ اور رہ گیا، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان، یہ سورہ ناس میں دیکھیے عام طور پہ جو انسان بھٹکتا ہے وہ جو ہے اس وجہ سے بھٹکتا ہے، یہاں پر رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جو 3 بار جو ہے اللہ کے 3 نام لیے گئے ہیں، وہ اس وجہ سے لیے گئے ہیں کہ عام طور پہ انسان کو جو وسوسہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر میں نے جو ہے فلاں کی بات نہیں سنی، جو مجھے میرا تعاون کرتے ہیں،
میری دیکھ بھال کرتے ہیں، میری حاجت روا ہیں، میرے مشکل کشا ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ جب کہ کوئی انسان کسی انسان کو مستقل طور پر اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے تو پھر جو ہے یہ ایک قسم کا وسوسہ ہوتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جبکہ ہم یہ سمجھنا چاہیے، حق بات کہنے سے نہیں کترانا چاہیے، اور جو ہے حق بات پہنچانے سے نہیں کترانا چاہیے۔ اور ایسا کوئی وسوسہ آ جائے کہ فلاں اگر مجھ سے روٹ گیا، ایسا ہو گیا تو کیسے ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بدتمیزی پہ اتر آئیں ہم، یا پھر ہم جو ہے خلاف حکمت بات کریں۔ حکمت اور سمجھداری اور دانائی سے کام لیتے ہوئے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا یعنی کہ حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے، اس لیے یہاں پر رب الناس کہا۔ دوسرا جو ملک الناس کہا، تو ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ حقیقی صاحب اقتدار جو ہے ہم کسی اور کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ فلاں سیاستداں جو ہے اگر ہم نے اس تک حق بات نہیں کہی تو وہ جو ہے ہمارا سر قلم کر دے گا، یا پھر جو ہے اگر میں نے حق بات نہیں، کوئی بڑی کمپنی میں کوئی جاب وغیرہ کا معاملہ ہے، تو اگر میں نے باس کے سامنے یہ بات کہہ دی کمپنی میں فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس باس کا جو ہے بہت چہیتا ہے وہ، اگر میں نے حالانکہ وہ جو ہے بہت نقصان پہنچا رہا ہے دوسرے لوگوں کو، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میری نوکری چلی جائے گی، اس سے میرا اقتدار چلا جائے گا، کیونکہ صاحب اقتدار یہ باس ہی ہے۔ تو ہم بہت سارے زندگی کے معاملات میں اس کو ہم منطبق کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ وسوسہ آ جائے کہ حقیقی صاحب اقتدار اور حقیقی بادشاہ کوئی اور ہی ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کا وسوسہ ہے، اس لیے بھی یہاں پر ملک الناس کہا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آئے ہوں۔ پھر اس کے بعد الہ الناس، الہ یعنی معبود یعنی کہ مقصود، الہ کا ترجمہ جو ہے مقصود اور مطلوب اور ہدف کو بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کو الہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ کوئی ہمارا ہدف ہے، ہمارا مطلوب اور مقصود اور ہدف صرف اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو یہ وسوسہ آ جائے کہ میری جو ہے انسان بہت سی خواہش اور تمناؤں کے سلسلے میں اپنا ہدف بنا لیتا ہے کہ اگر میری بیوی ناراض ہو گئی تو کیا ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا، میرا شوہر ناراض ہو گیا تو کیسا ہوگا، تو اگر میرا شوہر مجھے درگاہ پہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف یعنی کہ واضح طور پر شریعت کے خلاف کوئی عمل ہم سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ہم یہ اسی کو اپنا مطلوب و مقصود سمجھنے کہ یہ ناراض ہو گیا تو کیسے ہوگا، تو اس وقت بھی کیا ہے، بہت بڑا انسان کا خسارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تینوں قسم کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کہ حاجت روا، حقیقی صاحب اقتدار اور کیا مقصود اور مطلوب صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنا مقصود اور مطلوب پیسہ، گھر، گاڑی اور جو ہے یعنی کہ مختلف انسان، کوئی ماں باپ کو بنا لیتا ہے، کوئی اولاد کو بنا لیتا ہے کہ بس مجھے ان کی رضا مل جائے، ان کی کامیابی مل جائے، تو پوری زندگی وہ اپنی اسی لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ تو مقصود اور مطلوب ہمارا کوئی نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اولاد کے اوپر، شوہر کے اوپر، ماں باپ کے اوپر پوری توجہ دیں، پورے ان کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت، پازیٹیوٹی سب کچھ اختیار کریں، لیکن ایسا کوئی وسوسہ نہ آئے کہ ہم سب کچھ جو ہے انہی کو سمجھ لیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز واضح ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں صورتوں سے بھرپور ہم کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔